सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, उस घर से बरकत गई नरक हो गया धाम, नरक हो गया धाम। बेटी रब की रहमत, बेटियां हैं घर का सम्मान, इनका हाथों पीठ पर भाई है बलवान, भाई है बलवान। दूसरा नमूना ला रहा हूँ माँ बहनों के हवाले से जो अपने सास ससुर पर मेहरबान हैं और माँ बाप को नाराज़ करते हैं, वो हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह सुनने के लिए तैयार है। ये देखिए, एक जन मुरीद तो यहाँ पकड़ा गया, सास ससुर पर मेहरबान और अपने माँ बाप के लिए मेहरबान नहीं। सबसे पहला मुजरिम देखिए यहाँ पकड़ा गया। ये सही मानों में ये भूल नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत है। ये जन मुरीद है, ये अपने घर में कम रहता, ससुराल में ज़्यादा रहता है। ससुराल में रहने वाला दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक आदमी आया, सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह गुनाह हो गया। कहा इसमें परेशान होने की बात क्या है, अल्लाह से तौबा कर लो। कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। कहा बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा कि हाँ जिंदा है। कहा माँ से दुआ करा लो, बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा। दूसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ की हकीकत क्या होती है। आपका भाई नाराज है, साल भर नाराज रहता है। आपका ससुर नाराज है, साल भर नाराज रहता है। आपका दामाद नाराज है, जिंदगी भर के लिए नाराज रहता है। चूंकि टेढ़ा गाछ और दामाद दोनों बराबर, साल भर उम्र भर के लिए नाराज हो जाता है। लेकिन एक जात है, एक पल में नाराज होती है, एक पल में राजी हो जाती है, वो कोई और नहीं है, माँ की जात है। बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन अपनी बेटी से कहती है कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया है कि नहीं खाया है। आह क्या दिल है, नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। अब बेटा आया, माँ के पैर पकड़ लिया, दाढ़ी पकड़ लिया, माँ ने माफ कर दिया। सबसे जल्दी माफ करती है माँ, माफ करती है। सबसे ज्यादा नाराज जल्दी में माँ होती है और जल्दी में राजी माँ हो जाती है। तीसरा नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा आपकी गोद में, उसने माँ के मुंह पर तमाचा मारा, बाप के मुंह पर तमाचा मारा, बाप को गुस्सा आया, नीचे रख दिया, लेकिन माँ के मुंह पर तमाचा मारा, माँ ने उसके हाथ को चूम लिया। ये है माँ की मोहब्बत। चौथा नमूना लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे माँ क्या होती है। आपको कदर उस वक्त होगी जब आपकी माँ दुनिया छोड़ करके चली जाएगी, अभी आपको कदर नहीं होगी। अभी कदर कीजिए, आपकी उम्र अल्लाह बढ़ा देगा, आपके माँ के साये को अल्लाह दराज कर देगा। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माँ क्या होती है मैं आपको सुना रहा हूँ। ससुराल आई, 2 साल हो गए, कोई बाल बच्चा नहीं। ससुराल आई, 2 साल हो गए, कोई बाल बच्चा नहीं। अच्छा घर है, अच्छा मकान है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा शौहर है, लेकिन औरत खुश नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि भाई तू क्यों खुश नहीं है, तुम्हें अच्छा खाना शौहर दे रहा है, अच्छा मकान में रखता है। कहा कि 2 साल हो गए, कोई औलाद नहीं है। माँ ये है, उसको जन्नत का घर मिल जाए लेकिन औलाद ना मिले तो वो जन्नत का घर उसके लिए जेल होता है। माँ क्या होती है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ क्या होती है, पहले बच्चे को खिलाती है, उसके बाद खाती है, पहले बच्चे को सुलाती है, उसके बाद सोती है। और बच्चा अगर कच्चे में पेशाब कर दे तो सूखे में बच्चे को सुलाती है, कच्चे में खुद सो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग दुनिया में हैं उनकी माँ दुनिया में नहीं है। अगर वो गुनाह कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अगर वो शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वो जुआ खेल रहे हैं, तो वो कभी नहीं सुधरेंगे। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत वो मुसीबत है जिस दिन किसी की माँ का इंतकाल हो जाए। दुनिया में इससे बढ़कर के कोई मुसीबत हो ही नहीं सकती। बच्चे की माँ मर जाए, बूढ़े की जोरू मर जाए, सबसे बड़ी मुसीबत। सबसे बड़ी मुसीबत है कि आपकी माँ का इंतकाल हो गया। सबसे बड़ी मुसीबत के बाप का इंतकाल हो गया। बाप के जनाजे को कंधा देने वाला सुधर करके नहीं दे रहा है। अब कौन सी घड़ी आएगी, कौन सा मौका होगा जो सुधर करके देगा? कभी सुधर करके नहीं देगा।
ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. ماں باپ زندہ نہیں ہیں، آپ دعا کیجیے، آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی. ماں باپ زندہ ہیں، آپ کی اس کی خدمت کیجئے، آپ کی عمر اللہ بڑھا دے گا، روزی بڑھا دے گا، گھر کی مصیبت کو نکال دے گا، آپ کی ماں کی عمر کو اللہ دراز کر دے گا، سائے کو دراز کر دے گا. دھیان دیجیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. رشیا میں زلزلہ آیا، مکان کے نیچے ماں بھی دب گئی، بیٹا بھی دب گیا. 5 دن کے بعد ملبہ ہٹایا گیا، ماں بھی زندہ نکلی، بیٹا بھی زندہ نکلا. پوری دنیا نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا عجوبہ ہوا کہ ماں بھی زندہ نکلی، بیٹا بھی زندہ نکلا. تو اس ماں کا انٹرویو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ماں کو خون کے آنسو رلانے والے، تمہاری جنت کو اللہ تمہارے اوپر حرام کر دے گا. دھیان دیجیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ماں نے کہا کہ جب تک میرے پیٹ میں دانا تھا، جب تک میرے پیٹ میں کھانا تھا، میرا دودھ نکلتا تھا، میں اپنے بچے کو پلاتی تھی. لیکن جب میرے پیٹ کا دانا ختم ہو گیا، پیٹ کا پانی ختم ہو گیا، میرا دودھ آنا بند ہو گیا، تو میرا بچہ چلانے لگا، بھوک کے مارے رونے لگا. مجھے جوش آیا کہ میرے دودھ نہیں ہے لیکن خون جگر تو ہے. میں نے انگلی چھیل کر کے خون نکالا اور بچے کو 5 دن میں نے پلایا. اس طرح موت کے منہ سے میں نے اپنے بچے کو نکالا. ایسی ماں کو رلانے والے تمہاری دنیا کو اللہ جہنم بنا دے گا. انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے کہ کبھی ماں کو نہیں ستائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سالی پر زیادہ مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں سارے کنواروں نے ہاتھ اٹھایا جن کی ابھی تک شادی نہیں ہے. ایسے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. خیر اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کو قبول فرمائے. دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں، لیکن ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی. چل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے. چل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے. دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی. ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی. یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام. یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا، روزی میں بھی برکت. اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی. یہ کشتی عمل کی ہے، اسے پار لگاؤ. قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. دھیان دیجیے گا، شادی کے بعد ماں باپ سے الگ ہو جائیں گے. ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ایک مجنون نے ہاتھ اٹھائی دیا اور ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ صحیح گیا ہے کہ غلط گیا. ذرا دھیان رکھیے گا. چوتھا اور آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں اور اس کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. آپ سے جیسی امید نہیں تھی اس سے زیادہ آپ لوگوں نے جلسے کو کامیاب کر دیا. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بالکل صحیح جا رہا ہے. عورتوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا. ایک عورت کو 4 مرد کی محبت ملتی ہے. عورت ایک ہے، اس کو 4 مرد کی محبت ملتی ہے. اگر وہ کسی کی بہن ہے تو بھائی کی محبت ملتی ہے، اگر وہ کسی کی بیٹی ہے تو باپ کی محبت ملتی ہے، اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو اس کو شوہر کی محبت ملتی ہے، اگر وہ کسی کی ماں ہے تو بیٹے کی محبت ملتی ہے.
عورت ایک ہے، اس کو 4 مردوں کی محبت ملتی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ماں ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیچ میں بچہ ہے۔ بچہ بالکل چھوٹا ہے، 7 سال کا ہے۔ باپ ادھر، ماں ادھر، بیچ میں بچہ۔ باپ مسلمان نہیں ہے، ماں مسلمان ہے۔ باپ نے کہا بیٹا مسلمان مت ہونا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں مسلمان ہوں، تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اب میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں بچے کے دل پر کس کا اثر ہوتا ہے، ماں کا اثر ہوتا ہے یا باپ کا اثر ہوتا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، بچہ بیچ میں ہے، ادھر باپ ہے ادھر ماں ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ باپ نے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان مت ہونا۔ بچہ کبھی باپ کو دیکھتا ہے، کبھی ماں کو دیکھتا ہے، کبھی باپ کو دیکھتا ہے، کبھی ماں کو دیکھتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، ماں کا جادو چل گیا۔ عورت کے اوپر پیغام دیا ہے، جوان نے دیا ہے۔ جوان مسلمان نہیں ہے، لیکن جس عورت کے اوپر پیغام ہے وہ مسلمان ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں تم سے ایک شرط پر نکاح کرنا چاہتی ہوں کہ تمہیں مہر دینا پڑے گا۔ کہا دیں گے؟ کہا کہ میرا مہر الگ ہوگا۔ کہا کیا مہر ہوگا؟ میرا مہر یہ ہوگا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ بیوی کا اثر شوہر کے اوپر ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تیسرا نمونہ دے رکھ لے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بھائی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بھائی نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ نکاح نہیں کروں گا۔ کتنا بدقسمت تھا کہ بیوی مر گئی، اب نکاح کروں گا ہی نہیں۔ بہن نے سمجھایا کہ ایک بیوی انتقال کر گئی، مقدر میں اس کی موت تھی، مر گئی، لیکن تم دوسرا نکاح کرو۔ کہا کہ کیوں نکاح کروں؟ کہا کہ تم کو جب اولاد ہوگی اور وہ نیک ہوگی، وہ سانس لے گی تو ہر سانس پر تم کو نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ باپ ایک کونے میں ہے، بیٹی ایک کونے میں ہے۔ بیٹی بالکل چھوٹی ہے، 10 سال کی ہے۔ باپ نے دیکھا کہ بچی کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ باپ نے آ کر کے پوچھا کہ پیاری بیٹی کیوں نیند نہیں آ رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کا شکر ہے، پورے جسم میں زخم نہیں ہے، انگلی میں زخم ہے، اسی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے۔ لہجہ دیکھیے، پورے جسم میں زخم نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، انگلی میں زخم ہے، اس لیے نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو باپ کی نیند اڑ گئی۔ اب بیٹی نے باپ سے پوچھا کہ ابا حضور آپ کی نیند کیوں اڑ گئی؟ کہا کہ بیٹی سے باپ کو محبت ہوتی ہے اس لیے نیند اڑ گئی۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا حضور ایک دل میں خدا ہی کی محبت ہوتی ہے، غیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ جو باپ ولی نہیں تھا، بیٹی کی وجہ سے ولی بن گیا۔ عورتوں تم تو نہیں نا سکلست کے لیے، تہر میں آئی ہو انسان کی عظمت کے لیے۔ تم نے اولاد کو شوہر کو دیا عزم و کمال، تم نے بچوں کو سنوارا ہے امامت کے لیے، تم نے آغوش میں پالا ہے ولی اور شہید، قیمتی لال بکھیرے ہیں شہادت کے لیے۔ مرد پر ہی تو نہیں فرض ہے زہد و تقویٰ، تم بھی تو آئی ہو مولا کی عبادت کے لیے۔ عورت کا پیغام تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ اب میں ہندو مسلمان کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بھائی بھائی مل کر کے اس مرگنج میں اور پورے ہندوستان میں ہم لوگ زندگی گزاریں گے۔ مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر، تعداد کے نام پر، مندر اور مسجد کے نام پر ہم لوگ جھگڑا نہیں کریں گے۔ جو جھگڑا ہو گیا وہ انگریز کی وجہ سے ہوا۔ انگریز کو چولہے میں اور بھاڑ میں ہم لوگ رکھتے ہیں، اور جیسے کل بھی بھائی تھے ویسے بھائی بنیں گے، بھائی بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ مہاتما گاندھی جی نے کہا، پارلیمنٹ کے نیتاؤں سے کہا، مہاتما گاندھی جی نے کہا، اسی ہندوستان میں کہا، مہاتما گاندھی جی نے کہا، پارلیمنٹ کے نیتاؤں سے کہا، یہ ملک جب آزاد ہوا، ہندوستانی کے ہاتھ میں ہندوستان کی حکومت آئی، انگریز ملک چھوڑ کر کے بھاگا، تو مہاتما گاندھی جی نے کہا کہا، وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگوں، اگر اس ہندوستان میں کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو تو اس طرح حکومت کرو جیسے عمر نے حکومت کیا، اس طرح حکومت کرو جیسے ابو بکر نے کیا۔ کھیم منشی گورنر تھے یو پی کے، انہوں نے کہا
کہ ہم نے اس ملک کا جب آئین بنایا، قانون بنایا کہ ہندو مسلمان سب کو برابر حق ملے، تو ہم نے مذہب کو دیکھا کہ کس مذہب میں ہندو مسلمان کو برابر حق دیا گیا ہے۔ عیسائی نہیں ملا، یہودی نہیں ملا، دوسرا دھرم نہیں ملا، 120 دھرم کو دیکھا گیا، کسی دھرم میں ہندو مسلمان کو برابر حق نہیں تھا، صرف اسلام میں ہندو مسلمان کو برابر حق تھا۔ ہندوستان کا آئین اسلام کو دیکھ کر بنایا گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت تھانوی نے کہا میں اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں اور یہاں کے ہندو سماج کو بہتر سمجھتا ہوں۔ تو کہا کہ حضور آپ تو مسلمان ہو، وہ مسلمان نہیں، آپ اپنے کو برا سمجھ رہے ہو، ان کو اچھا کیوں سمجھ رہے ہو؟ آپ تو مسلمان ہو، اپنے کو اچھا سمجھو، اور جو ہندو سماج ہے ان کو آپ اچھا کیوں سمجھ رہے ہو؟ تو ان کا پیارا جواب دیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہی خیال وہی جذبہ اللہ ہمارے سینے میں بھی پیدا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ہندو سے اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں، ہندو کو اچھا اس لیے سمجھتا ہوں، کیا پتہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مفت میں کلمہ پڑھ لیا، مرنے سے پہلے کلمہ سے ہم محروم ہو جائیں اور وہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، اس لیے میں ان سے اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں اور اپنے سے ان کو بہتر سمجھتا ہوں۔ یہاں کا جو سلطان گزرا ہے ان کا نام تھا ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان نے کس طرح حکومت کی آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ ٹیپو سلطان یہاں کے بادشاہ تھے اور ان کے جو وزیر اعظم تھے ان کا نام تھا کرشنا راؤ۔ مسلمان بادشاہ ہے اور وزیر کون ہے؟ ہندو ہے۔ سلطان ٹیپو سلطان مسلمان بادشاہ ہے اور ان کا سپہ سالار کون ہے؟ مسلمان نہیں، ہندو ہے، پورنیہ نام ہے۔ قطب الدین ایبک یہاں مسلمان بادشاہ گزرا ہے، ان کا سکہ کون ڈھالتا تھا؟ ہندو ڈھالتا تھا، ہندو سونار ڈھالتا تھا۔ ان کا حساب کون لکھتا تھا؟ ہندو منشی لکھتا تھا۔ ان کا سپاہی کون ہوتا تھا؟ ہندو سماج ہوتا تھا۔ اور ان کے دربار میں کون بیٹھتا تھا؟ برہمن نجومی بیٹھتا تھا۔ انگریز سے پہلے مسلمان اس ملک میں بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنے والے تھے۔ جب حکومت مسلمان کے حصے میں آئی تو غیر مسلموں کو بھی اپنی حکومت میں حصہ دے دیا، غیر مسلموں کو محروم نہیں کیا۔ اس لیے مسلمانوں نے اس ہندوستان میں 800 سال حکومت کیا۔ ہندو مسلمان میں دشمنی کہاں سے پیدا ہوئی؟ میں یہ راز بتا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہاں سے بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزاریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ چائے کی دکان میں 4 آدمی بیٹھے، برہمن بھی بیٹھا، مسلمان بھی بیٹھا، چمار بھی بیٹھے اور دساد بھی بیٹھے۔ کہا کہ بھائی سب ایک ہو جاؤ، ہمارے ماں باپ ایک ہیں، ہم لوگ بھائی ہیں۔ تو دساد نے کہا کہ میرا جھوٹا پی کر کے دکھاؤ، تو مصر نے پی لیا۔ اب باری آئی برہمن کی، کہا تم پی کر کے دکھاؤ، تو کہتا چھی چھی رام رام۔ اب باری آئی مسلمان کی، تم پی کر کے دکھاؤ، تو مسلمان چائے کی دکان میں بیٹھ کر کے کیسے بیوقوف بنا رہا ہے، میرا روزہ ہے، میں چائے پیوں گا تو روزہ ہی ٹوٹ جائے۔ ذرا دھیان دیجیے گا، یہ سب منطق نہیں چلے گی جب تک دل نہیں ملے گا، ہاتھ نہیں ملے گا، ہاتھ ملانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دھیان دیجیے گا، آپ کا اختیار تھا کہ آپ دساد میں پیدا نہیں ہوتے، آپ کا اختیار تھا کہ آپ برہمن میں پیدا ہوتے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو برہمن بنا دیا، اس کو مسلمان بنا دیا، اس کو دساد بنا دیا، اس کو مصر بنا دیا۔ یہ تو اس کی ہے، لیکن اپنا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے کو عزت دیجیے، ساری دنیا آپ کو عزت دے گی۔ کیسے ہوا ہندو مسلمان کی دشمنی، کیسے ہوئی، میں راز بتا رہا ہوں۔ انگریز نے کہا کہ ہندی مسلمان کی نہیں ہے، ہندوؤں کی ہے، اردو مسلمان کی ہے، ہندوؤں کی نہیں ہے، جبکہ دونوں ہندی اور اردو ہندوستان کی زبان ہے، ہندو کی بھی زبان ہے، مسلمان کی بھی زبان ہے۔ اس کے بعد کہا ہندو قوم الگ ہے، مسلمان قوم الگ ہے، ایک گلستاں میں گلاب بھی ہے، چنبیلی بھی ہے، اس ہندوستان میں گلاب کی جگہ ہندو ہے، چنبیلی کی جگہ مسلمان ہے۔ دیکھیے انگریز نے کس طرح ہندو مسلمان کو لڑایا، تیسرا ترکش کا تیر کیسے نکالا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن کر کے حیرت ہوگی۔ ہندوؤں سے کہا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے، تم مسلمان سے بڑھ کر کے ہو، مسلمان سے کہا کہ تمہاری تعداد کم ہے، تم ہندو سے بڑھ کر کے نہیں ہو۔ جبکہ آسمان میں سورج ایک ہی ہوتا ہے، ستارے لاکھوں ہوتے ہیں، وہ ایک سورج پورے ستارے پر بھاری ہوتا ہے۔ اب مہاتما گاندھی 1 پیس ہیں، سارے مسلمان پر بھاری ہیں، عبد الکلام 1 پیس ہیں، سارے ہندو پر بھاری